बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सूरह नाज़ियात की इब्तिदाई 14 आयात का मुताला करेंगे और ये आयात जैसे कि अभी आप देखेंगे बुनियादी तौर पे जो सूरह नाज़ियात में जो वारिद क़स्में हैं उनकी एक्सप्लेनेशन से मुताल्लिक़ एक कंपैरेटिव स्टडी होगी जो हम फ़राई स्कॉलर्स के दरमियान और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स के दरमियान, जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स भी हम कह सकते हैं जिनको, उनकी जो इसमें अप्रोच है उसके हवाले से होगी। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कुरान मजीद में जो वारिद क़स्में हैं, ख़ास तौर से ऐसी अशिया की कि जो बज़ाहिर आपको ऐसी लगती हैं कि जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई तकद्दुस नहीं पाया जाता या कोई ऐसा पहलू नहीं पाया जाता जिसमें हम उसको सैंक्टिटी दें, क्योंकि आमतौर से तसव्वुर ये है कि जिस चीज़ की आप कसम खाते हैं उसके अंदर कोई सैंक्टिटी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं उनका चूंकि अमूमी तौर पे राय ये बन गई, कसम जो है कुरान में मजीद में जो वारिद क़स्में हैं ये भी बेसिकली एम्फसिस के लिए हैं, यानी शिद्दत पैदा करने के लिए हैं। और ज़रूरी है कि जिस चीज़ की कसम खाई जाए उसमें कोई तकदीस पैदा की जाए, कोई एलिमेंट ऑफ सैंक्टिटी है जो पैदा किया जाए, क्योंकि उसके बगैर फिर वो जो एम्फसिस है वो पैदा नहीं होता। इसके बरखिलाफ जो फ़राई स्कॉलर्स हैं उसके बारे में मैं आपको तफसील से उनका नुक्ता नज़र बता चुका हूँ। वो ये कहते हैं कि अक्सर व बेशतर जो इस तरह की कस्में हैं उनका कोई भी ताल्लुक तकदीस से नहीं है, यानी दे डोंट कैरी एनी एलिमेंट ऑफ सैंक्टिटी। वो अशिया की जो कस्में खाई जाती हैं वो बुनियादी तौर पे गवाही के तौर पे होती हैं। तो वो उन अशिया को जब कहा जाता है कि फलां की कसम, या जैसे घोड़ों की कसम हमने आज सूरह आदियात का पिछली मरतबा मुताला किया था, तो वहाँ सही तर्जुमा ये होगा कि घोड़े गवाही देते हैं, यानी हाँफते दौड़ते घोड़े गवाही देते हैं। इसी तरह से सूरह यासीन में आता है ना, यासीन वल कुरानिल हकीम, तो यहाँ ये होगा कि ये सूरह यासीन है और कुरान हकीम ये गवाह है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप भेजे हुए में से है। तो बुनियादी तौर पे जो अप्रोच का फर्क है वो ये है कि हमारे यहाँ जो फ़राई स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो कस्में हैं वो किसी सैंक्टिटी पर महमूल नहीं किया जाना चाहिए, यानी किसी तकद्दुस पे ये नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पे गवाही के तौर पे पेश किया जाता है। इसी वजह से जिस चीज़ को गवाही के तौर पे पेश किया जाता है उसको मुक़सम बिही कहते हैं, यानी जिसको गवाही के तौर पे पेश किया जाए या जिसकी कसम खाई जाए। और जिस चीज़ पर कसम खाई जाए, जिस प्रेमिस पर कसम खाई जाए, जिस चीज़ पर गवाही तलब की जाए उसको मुक़सम अलैह कहते हैं, यानी जिस चीज़ पर कसम तलब की जा रही है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, तो यहाँ पे कुरान हकीम जो है ये मुक़सम बिही है, क्योंकि कुरान मजीद को गवाही के तौर पे पेश किया गया है और जिस चीज़ पर गवाही के तौर पे पेश किया गया है वो क्या है? मुक़सम अलैह, और वो है इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि कुरान गवाही देता है कि बेशक आप अल्लाह ताला के रसूलों में से हैं, आप भेजे हुए हैं। कुरान अपनी नौइयत में एक ऐसा कलाम है जिसको आपने पेश किया और यही आपकी नबुव्वत की दलील है। तो गोया ये दलालत है जो इन कस्मों में वारिद हुई है, और इसी वजह से इनके अंदर अगर आप तकदीस तलाश करेंगे तो वो एलिमेंट जो गवाही का है वो बिल्कुल रह जाएगा, उसका वहाँ मकसूद नहीं है कि कोई एम्फसिस पैदा किया जाए। इसके बरक्स जो हमारे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं उनकी चूंकि राय बन गई है कि यहाँ पे कसम वाकई एम्फसिस के लिए आई है, यहाँ पे गवाही का कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कोई शहादत या गवाही का एलिमेंट नहीं है, बल्कि किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज को ताकीद से बयान करना। जैसे हम कसम खाते हैं अपनी जबान में, उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में, तो हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर एम्फसाइजिंग अ स्टेटमेंट। वो इसी तरह से इस स्टेटमेंट को एम्फसाइज करते हैं। उनको जो दिक्कत पेश आती है वो ये है कि जिस चीज की जो कसम खाई जा रही होती है अक्सर और बेशतर वो चीजें सैंक्टिटी तो नहीं रख रही होती, मसलन तीन है या जैतून है या घोड़े हैं या हवाएं हैं, तो फिर ये उनको उसके अंदर से कोई ना कोई सैंक्टिटी वो बरामद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने पिछली मरतबा जब सूरह आदियात का मुताला किया था तो ये देखा था कि वो हामते दौड़ते जो घोड़े हैं उनकी गवाही है जो पेश की जा रही है। अरब के अंदर जो लूट मार का एक बाजार गर्म था उनकी बताया जा रहा है कि देखिए ये जो घोड़े हैं ये किस तरह से लूट मार कर रहे हैं और ए कुरैश आप इससे महफूज हैं। तो आपको इस अल्लाह के एहसान की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और खुद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखिए घोड़े यहाँ पे कोई सैंक्टिटी नहीं रखते, लेकिन चूंकि हमारे जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये राय बनाई हुई है कि सैंक्टिटी होनी चाहिए, तो फिर वो जंगी घोड़े यानी शहीदों के घोड़े यानी हॉर्सेस ऑफ द मार्टर्स वो तर्जुमा करेंगे, या मुजदलफा के ऊंट जो जाहिर है वो भी एक पीस रखते हैं। तो वो इस वजह से दे हैव टू इनकॉर्पोरेट सम एलिमेंट ऑफ सैंक्टिटी फ्रॉम समवेयर और द अदर। बाज़ दफा वो सैंक्टिटी बन नहीं रही होती, यानी
ऐसा महसूस होता है कि जैसे जबरदस्ती सैंक्टिटी निकाली जा रही है। तो उसकी वजह वही है कि कुरान मजीद में एक बड़ा एक मुनफरिद उसलूब है, और ये कुरान से खास नहीं है। कुरान मजीद से जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, यानी जो क्लासिकल अरबिक लिटरेचर है, यहाँ उसका मौका नहीं है आपको देने का मिसाल, वरना इसकी बहुत आम मिसालें हैं कलाम अरब में, अरबों के लिटरेचर में, कि जहाँ वो इस तरह की जो कस्में हैं वो गवाही के तौर पे पेश करते हैं। चुनांचे सबा मुलाकात में, हमासा में, ये सारी जो उनकी, या मुफज़लियात में, अस्मैयात में, ये सारी उनके दीवान हैं, उसमें आपको ये आम मिल जाएगा कि इस उसलूब में गवाही के तौर पे पेश किया जा रहा है। और ख्वातीन हज़रात, इससे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि कुरान मजीद का जो इस्तिदलाल है उसका तरीका क्या है। यानी कुरान मजीद अपने इस्तिदलाल में, जिसको हम कहते हैं ना कि एतबारी है, इशारे करता है, और बाज़ दफ़ा मुखातिब को आमादा करता है कि जिस चीज पर गवाही पेश की जा रही है और जो गवाही है उसके अंदर वो खुद तलाश करे कि ताल्लुक क्या है, गोया के तदब्बर करे, गौर करे। और आमतौर से ये गवाही आप जो कस्मिया उसलूब में आपको मिलेगी इन छोटी सूरतों में, वो जो कुरान की जो बड़ी सूरतें हैं, जो बसीत सूरतें हैं, उनमें आपको वो अल्फाज में मिल जाएगी। यानी मसलन तौहीद के जो दलाइल इस अंदाज से बयान किए जाएंगे, उसमें हवाओं के तसरुफात जो बयान किए जाते हैं, या समुद्रों के, या मिसाल के तौर पर पहाड़ों के, या इनकी जो नौयत है, वो दलाइल आपको मिल जाएंगे बसीत तरीके से, यानी इन अ मोर ब्लैंड वे, इन अ मोर एक्सपेंसिव वे। और कसम में ये इजाज पैदा कर देंगे, दे विल बिकम मोर कंसाइज, दे विल बिकम वेरी शार्प। तो ये वही चीज है कि जो अल्लाह ताला ने तशरीफ आयात के असूल पे फरमाई कि देखिए बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ तबाएं होती हैं, और मुख्तलिफ तबाए पे मुख्तलिफ कलाम की किस्में असर करती हैं। कुछ लोगों के अंदर तदब्बर की जो ये फैकल्टी है कि वो गौर करते हैं कि कसम और मुक़सम अलैह में, या मुक़सम बिही और मुक़सम अलैह में जो फ़र्क है, जो दलालत है, द वे दे आर कनेक्टेड, उस पे गौर करके वो एक जगह पे पहुँचते हैं। और जो दूसरी सूरतें हैं जहाँ पे ये कसम के उसलूब में नहीं है बल्कि आम नेचुरल उसलूब में है, वहाँ उन तबीयतों के लिए सामान है समझने का कि जो ज़रा इतनी सटल बात को समझने में दिक्कत रखते हैं, जैसे कसम में वारिद हुई है। कसम जो है, जो ये उसलूब है, ये सटल है, ये लतीफ़ है, ज़्यादा बारीक है। और जो बसीत उसलूब है, जिसमें यही दलालतें, यानी यही गवाहियाँ आपको कुरान मजीद के मुख्तलिफ जगहों पर मिल जाएंगी, वो ज़्यादा ऐसी हैं कि जो, जैसे आप समझ लें कि नसर और नज़म में जो फ़र्क होता है कि नज़म में कुछ चीज़ें आपको समझने में दिक्कत अगर होती है, तो उसको जब नसर कर दी जाए उस चीज़ की, तो आपको समझ में आ जाती है। तो कसम का भी और बाकी जो दलीलें कुरान में बयान हुई हैं, तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की, वो उसमें यही इजाज़ है, यानी यही फ़र्क है। कसम इज़ वेरी वेरी शार्प, वेरी कंसाइज, वेरी सटल, वेरी लतीफ़, और the same thing is mentioned in the Quran in more detail for people who might not be able to understand the subtlety. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर ये भी देखिए कि जो कसम के उसलूब को अगर आप फ्राई स्कॉलर से समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्योंकि कसम जो है वो मुक़सम अलैह पर दलालत करती है, यानी मुक़सम बिही जो है वो मुक़सम अलैह की तरफ लेके जाती है, यानी कि जिस चीज की गवाही हो और जिस पर गवाही हो। तो जैसे कि कुरान मजीद का एक और आम उसलूब है कि बाज़ दफ़ा मुक़सम अलैह इतना ऑब्वियस होता है कि उसको हज़फ कर दिया जाता है। मुक़सम अलैह इतना ऑब्वियस होता है कि उसको हज़फ कर दिया जाता है। यानी जैसे मैं इसकी आपको, जब हमने कुरान का कोर्स स्टडी किया था, आपको मैंने मिसालें दी थी कि कुरान अपने अंदर जो इजाज़ पैदा करता है, जो सटलिटी पैदा करता है, जो कंसाइसनेस और ब्रेविटी पैदा करता है, उसका एक बड़ा ज़रिया ये होता है कि कलाम के वो अल्फाज जो अंडरस्टूड होते हैं, दे आर अंडरस्टूड टू बी इम्प्लाइड, उनको वो हज़फ कर देता है। हज़फ से क्या मतलब है? सप्रेस कर देता है। दे आर नॉट मेंशन्ड इन वर्ड्स बट दे कैन बी रेडिली अंडरस्टूड बाय एनी रीडर हु हैज सम लिटरेरी फ्लेयर इन हिम और हर। तो मुक़सम बिही और मुक़सम अलैह में भी आप ये देख लीजिएगा, जैसे आज ही इसकी शायद मिसाल सामने आ जाए कि बाज़ दफ़ा मुक़सम बिही की जो दलालत है, यानी गवाही का जो एलिमेंट है, वो जिस चीज पर, जिस प्रेमिस पर गवाही तलब की जा रही है, इतना एविडेंट है, बल्कि सेल्फ एविडेंट है कि वो जो चीज इस पर गवाही तलब की जा रही है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, मुखातिब की ज़हानत में छोड़ दिया जाता है कि गोया कि वो समझ ही लेगा। इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि अरबों के यहाँ ये जो बिलादत है, आप समझते हैं जो बलीद कलाम है, बलीद का मतलब ये है कि कलाम को आप बिल्कुल लदड़ कर दें, कलाम के अंदर हर चीज तफसील से बयान करना शुरू कर दें। तो उनके यहाँ ये ऐब समझा जाता था कलाम का, ये कलाम का एक डिफेक्ट है कि भाई आप इतनी शरो-वज़ात से बयान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने मुखातिब को या तो बेवकूफ समझा हुआ है, या बलीद समझा हुआ है, या उसके अंदर कोई खामी है कि तदब्बर से और तफक्कुर से, गौर व फिक्र से वो उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहा और आपको बयान करने की जरूरत पेश आ रही है। तो ये अरबों के यहाँ बहुत ज्यादा था, और हमारे यहाँ जो अरबों का तस्वर पाया जाता है कि वो जंगजू थे या वहशी थे और कबीले आपस में लड़ते थे, वो एक अलग उनकी दुनिया है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि कबाइल के दरमियान लड़ाई होती थी, उनके यहाँ जंगजू होने का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ وہ افصاح العجم والعرب بھی تھے، یعنی ان کے ہاں جو فصاحت تھی، یعنی ان کے ہاں جو ایلوکوینس تھی زبان کی، وہ بھی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے گا کہ کلام عرب میں جو پوئٹری ابھی بھی محفوظ ہے، جو ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، یہی معاملہ ان کے دواوین کے علاوہ جو ان کی جو نثری چیزیں ہیں وہ محفوظ ہوئی ہوئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ بلاغت ہے، کتنی زیادہ ایلوکوینس ہے، اور آپ اش کر اٹھتے ہیں کہ اچھا یہ بات اس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ تو یہ وہی عرب جو جنگجو تھے، وہی عرب جو حالی نے کہا ہے نا، کبھی کہیں پانی پیلے پنالے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، تو یہ وہی عرب ہیں کہ جن کا آپس میں جو جھگڑا ہوتا تھا تو وہ پھر کئی سال تک وہ جھگڑا چلتا رہتا تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں یہ فنی کمال زبان کا یہ بھی ویسے ہی موجود تھا۔ اسی وجہ سے ہمیں ان کو یہ پورے کے پورے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں یہ جو اگریشن ہے اس جگہ پہنچا ہوا تھا کہ وہ لطافت سے ختم ہو چکا تھا۔ ان کا ادب لطیف ان کے ہاں جو تصنیف ہوا ہے، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، ان کے کلام کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ یقیناً اس کی گواہی دیں گے کہ اعلیٰ ترین جو کلام ہے، اعلیٰ ترین ادب جو ہے وہ تخلیق کیا۔ اور آپ دیکھیے شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عربی زبان کو سلیکٹ کیا کہ قرآن مجید کو اس زبان میں نازل کیا جائے، اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے جن پر یہ قرآن نازل ہوا اور جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کے ہاں ابلاغ کا جو یہ ایلیمنٹ ہے کہ جس کو ہم ایلیکوینس کہتے ہیں، جس کو ہم سٹلٹی کہتے ہیں، جس کو ہم فصاحت کہتے ہیں، یہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو قرآن مجید کا عربی میں نازل ہونا خود اس کی دلیل ہے کہ عربی زبان کے اندر وہ مطالب کی وسعت اور اپنے اندر وہ ایک پہنائی موجود تھی، وہ وسعت اور گہرائی موجود تھی کہ جس کے اندر وہ اتنے بڑے مطالب کو بہت، جسے کہتے ہیں نا ہم زبان میں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، اس کی صلاحیت وہ رکھتی تھی۔ تو میں یہ دراز نفسی سے آپ کے لیے صرف اس لیے کی کہ آپ پہ واضح ہو جائے کہ جو قسم کا اسلوب ہے یہ اصل میں انہی سٹلٹیز میں سے ہے، اگر آپ فرائی اسکالرس کی اپروچ کو سمجھیں کہ کیسے مقسم بھی اور مقسم علیہ کے درمیان بات جو ہے وہ دلیل کے طریقے پہ چلتی ہے۔ آخری بات اس سے پہلے کہ ہم اس کا ٹیکسٹ کا آغاز کریں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید ایک مرتبہ پھر انہی قسموں سے ایک اور بات کو سٹریس کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز دلیل ہے، یعنی دلیل ہی ہے جس کے بنیاد پہ وہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، وہ کوئی تحکم نہیں کرتا، یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں۔ چنانچہ آپ دیکھیے استاد حمید الدین فراہی نے جب تنقید کی ہے امام رازی پہ یا بعض اور لوگوں پہ جنہوں نے قسم کو اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ایمفسس کے لیے ہیں، تو انہوں نے یہ اس میں تنقیدات میں سے ایک تنقید یہ بھی کی کہ دیکھیے اگر آپ نے قسم کے اسلوب میں یہ کہنا ہے کہ قیامت ہو کے رہے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو اس قسم کا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، یعنی جن کو آپ قائل کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں، وہ تو ویسے ہی جازم ہیں، وہ تو نہیں، وہ بھی پکے ہیں اپنی بلیفز پہ۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ رسول سچے ہیں، یا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آخرت ہونے والی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا وجود گواہ ہے، یعنی اس کائنات میں موجود ہے، تو یہ قسم کا جو اسلوب ہے یہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے نا جو مخاطب کو کنوے کرے، یعنی بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل ایمان تو پہلے ہی مان رہے ہیں، تو قسم کا اسلوب ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور جو اہل کفر ہے وہ تو ویسے ہی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قسم ان کو تو فرق نہیں ڈالے گی جب آپ کسی چیز کو قسمیہ طور پہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا انہوں نے اصل میں کہ دیکھیے قرآن مجید کے ہاں جس چیز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ابلاغ میں اور اپنے مقدمات کو کنوے کرنے میں، وہ کیا ہے؟ وہ دلیل ہے، وہ ریزننگ ہے۔ That is what the Quran actually tends to do, and that is what it expects its addressees to understand کہ آپ ریزننگ کی بنیاد پہ آپ سمجھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید اپنے سارے جو مقدمات ہیں، تمام کے تمام جو اہم پریمیسز ہیں، including belief in the hereafter, belief in God, belief in the angels, belief in the prophets of God, belief in divine books، ان سب کے بارے میں وہ استدلال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس پہ غور کرو، اس پہ تفکر کرو، اس پہ اپنی ذہن کو لڑاؤ، اور جگہ جگہ آپ کے ذہن کو وہ دعوت دیتا ہے۔ اور قسم میں تو یہ چیز اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مقسم علیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی جس چیز پر گواہی طلب کی جا رہی ہے وہ اتنی آبویس ہوتی ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو دعوت فکر دی جائے کہ آپ اور غور کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مخاطب کو آپ اصل میں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ بعض دفعہ نتیجے کو ایکسپریسٹلی بیان نہیں کرتے، یعنی وہ گواہی کا کیا پہلو ہے اس کو آپ بیان نہیں کرتے، بلکہ مخاطب پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مقسم بھی اور مقسم علیہ کے درمیان جو گواہی کا تعلق پیدا ہو رہا ہے وہ اپنی فہم سے سمجھے۔ تو یو واک along with your addressee, you make him walk or make her walk with you کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں۔ تو یہ بہت ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید کا، اس کو اگر آپ اس تفصیل سے سمجھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہی ہے جو ہمیں اس طرح سے مسخر کرتا ہے، ہمارے دلوں کو کہتے ہیں کہ مبہوت کر دیتا ہے، ہمارے ذہن کو کانکر کرتا ہے، ہمارے دل کو کانکر کرتا ہے، ہماری جو روح ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے کہ ہاں لا ریب یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، ای کتاب آسمان دیگرس جو شاعر نے کہا، یہ واقعی اٹ بلانگس ٹو سم ادر ورلڈ۔ سو آئیے ہم اب آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی اس سورہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کا۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، اور ہم اس میں جو طریقہ اختیار کریں گے وہ حسب روایت یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے مفتی شفیع صاحب کی جو ترجمہ ہے اور ان کی تفسیر کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو فرائی اسکالرز میں سے جو اس سورہ کا جو حصہ ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ نازعات جو ہے یہ قرآن مجید کی 79 سورہ ہے، 79 نمبر سورہ ہے، اور اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ابھی آپ اس کی تفصیل دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے وہ ریلیٹ ہوتا ہے آخرت پہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلے عربی متن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور پھر ترجمہ۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر اور پیرنے والوں کی تیزی سے پھر آگے۔ یہ پیرنا یہ وہی جس کو آپ تیراکی کہتے ہیں، تو اس کو پرانی زبان میں اس پیرنا بھی کہہ لیا جاتا تھا۔ پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، پھر کام بنانے والوں کی حکمت سے، جس دن کانپنے والی اس کے پیچھے آئے، دوسرے کتنے دل اس دن جھڑکتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، کیا جب ہم ہو چکے ہیں ہڈیاں کھوکھری، بولے تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے کا۔ ٹوٹا اردو زبان کا پرانا لفظ ہے، نقصان کا، تو ٹوٹا کہتے ہیں نقصان کو، تو یہ پھر آنا ہے نقصان کا، یعنی ٹوٹے کا۔ تو یہ آنا ہے ٹوٹے کا، سو وہ صرف ایک جھڑکی ہے، پھر تبھی وہ آ رہے ہیں میدان میں۔ تھوڑی سی آپ اردو زبان میں آپ غرابت دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی زبان قدیم ہے، ورنہ جو مفتی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی ان کی تفسیر سے واضح ہو جائے گا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نازعات، ناشطات، سابحات، یہ اصل میں فرشتوں پر ان کا یہ خیال ہے، اور بہت سارے اور مفسرین بھی یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ فرشتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس اشارے کو وہ پھر تفصیل سے اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان کی بات کو مکمل سمجھ لیں اور دیکھ لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرائی اسکالرز کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آخر میں آپ اس کو پڑھ لیجئے، آخری جہاں پہ یہ معرف و مسائل کے الفاظ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والنازعات غرقا۔ نازعات نز سے مشتق ہے، مشتق کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ انفلیکشن ہے، یعنی اس سے یہ ماخوذ ہے، اس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتے ہیں، یو پل آؤٹ سم تھنگ، اور غرق کا اس کی تاکید ہے، کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت شدت خرچ کرنے کے ہیں۔ تو محاورے میں، اب یہ ظاہر ہے یہ بات ہماری ذرا آگے بڑھ رہی ہے، یہ وہ پہلی آیت ہے والنازعات، تو اس میں کہا جاتا ہے اغراق النازع فی القوس، یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی قوت کو پورا خرچ کر دیا، یعنی اغراق النازع فی القوس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے جس کو مفعول مطلق کہتے ہیں کہ نازعات غرقہ، جو غرقہ کا لفظ ہے وہ تاکید کے طور پہ ہے، کسی چیز کی شدت کے لیے آتا ہے، تو جب ہم کہیں گے کہ فلاں چیز نے کیا پوری شدت کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ اسلوب استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ہم اغرق النازع، اغرق کا مطلب ہے کھینچنا، النازع کا مطلب ہے جو کھینچنے والا ہے، فی القوس، قوس کا مطلب ہے جو آپ کی کمان ہوتی ہے، تو اس نے کھینچے اپنی پوری قوت کو، یعنی پوری قوت صرف کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کے شروع میں ملائکہ کی چند صفات اور حالات بیان کر کے ان کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ نوٹ کر لیجئے، وہی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کے صفات اور ان کے حالات کو بیان کر کے، اور جواب قسم بدلالت حال حذف کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے کہ جواب قسم جو ہے، یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ حذف ہے، وہ سپریسڈ ہے، اٹ از ناٹ مینشنڈ ان ورڈز۔ تو وہ کیا ہے؟ مراد اس سے قیامت اور حشر نشر کا یقیناً واقع ہونا ہے۔
یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں جو یہ اور یہ اور یہ کرتے ہیں، یہ ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت اور حشر و نشر واقع ہو کے رہے گی۔ اب وہ تفصیل کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی قسم شاید اس مناسبت سے کھائی گئی ہے کہ اگرچہ فرشتے اس وقت بھی تمام عالم کے نظم و نسق میں دخل رکھتے اور اپنی خدمت بجا لاتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اسباب مادیہ کے سبب رشتے ٹوٹ جائیں گے، غیر معمولی حالات و واقعات پیش آویں گے، ان واقعات میں فرشتے ہی کام کریں گے۔ یعنی وہ اس کو لنک یہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ سارا جب قیامت کا سما برپا ہوگا اور قیامت برپا کی جائے گی تو ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو فرشتوں کے ذریعے سے کریں گے۔ اس وجہ سے فرشتے اصل میں جب کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہو کے رہے گی اور حشر و نشر کا جو آنا ہے وہ ایک یقینی امر ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی اس جگہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع روح سے ہے۔ مقصد تو قیامت کا حق ہونا بیان کرنا ہے۔ شروع اس کا انسان کی موت سے کیا گیا ہے کہ ہر انسان کی موت خود اس کے لیے ایک جزوی قیامت ہے۔ یہ ہے نا یہ بات، تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ 5 صفات آئی ہیں تو یہ ہر صفت جو ہے اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ موت اور قیامت کے درمیان، موت اور روز جزا کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اصل چیز تو روز جزا ہے۔ تو جس شخص کی موت آ گئی ہے تو اس کی تو قیامت برپا ہو گئی ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے اعتقاد میں اس کو بڑا دخل ہے۔ ان 5 صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ النازعات غرقا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ پہلی آیت ہے سورہ کی، یہ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ والنازعات غرقا کیا مطلب ہے؟ سختی کے ساتھ، یعنی وہ فرشتے جو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اب آگے اس کی وہ تفصیل کر رہے ہیں۔ مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ کافر کی روح سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ مراد اس سختی سے روحانی سختی اور تکلیف ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سختی کا احساس ہو، اس لیے بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے سے ہے، دیکھنے میں ہے۔ جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کے خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس جملے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کفار کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پہلا جس میں پورا انہوں نے مقدمہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ والنازعات غرقا کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ قسم کھاتے ہیں ان فرشتوں کی کہ جو کافروں کی جان کو شدت سے کھینچتے ہیں، گویا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو روحانی تکلیف ہوتی ہے اور وہ سخت اس تکلیف میں ہوتے ہیں، اگرچہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ تعلق قائم کر رہے ہیں کہ کیسے یہ جو فرشتے ہیں جب وہ لوگوں کی موت لے کے آتے ہیں تو کفار کی موت کیسے واقع ہوتی ہے اور اس کے بعد اہل ایمان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے۔ تو اب سنتے جائیے۔ یہ پہلی صفت تھی جو میں نے آپ کے سامنے ان کی پڑھی۔ دوسری صفت ہے والناشطات نشطا۔ ناشطات نشطہ سے مشتق ہے، جس کے معنی بندھن کھول دینے کے ہیں۔ جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہو اس کا بندھن کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اس میں مومن کی روح کو نکلنے کو اس سے تشبیہ دے کر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اس کو قبض کرتے ہیں، شدت نہیں کرتے۔ یہاں بھی آسانی روح مراد جسمانی نہیں ہے، یعنی جب روح کو کلیم کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ظاہر ہے دیٹ از ناٹ انڈر کوسچن، یہ جو باطنی طور پہ روح کو لے جایا جاتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بوقت موت نظر روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جا سکتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نظر روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اس کی روح اس سے گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب، نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں تو اس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے پہلی 2 آیتوں کو انہوں نے اپنے لحاظ سے جب ایکسپلین کیا تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ نازعات غرقا والناشطات نشطا۔ وہ نازعات غرقا کا مطلب ہے کہ فرشتے جب ایسے لوگوں کی جان کو کھینچتے ہیں کہ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کون ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے، تو جب ان کے سول کو کلیم کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ایسے کھینچ کے ان کی جان نکالتے ہیں، جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھینچ کے جہاں ہمیں لے کے جا رہے ہیں برزخ کی طرف اور وہاں ہمیں مزید عذاب ملے گا، تو دیٹ سول ٹرائز ٹو ہائیڈ ان دا باڈی، it tries to withdraw and come back in the body، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں they try to pull it out تاکہ
اس کو پتا چلے کہ بھئی تمہارا فیٹ کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ناشطات نشطہ، اور وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت شیرینی کے ساتھ، بہت آہستگی کے ساتھ، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ان اے ویری لائٹ فیشن اس کو کسی چیز کو کھینچنا یا کسی چیز کو ہٹانا. تو مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب مومنوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ بےتاب ہوتے ہیں کہ ہماری روح لی جائے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے برزخ میں وی ول بی ریوارڈڈ ایون مور. تو دے آر ڈائنگ ٹو گو دیئر، آئی مین دے آر ویری ویری امپیشنٹلی ویٹنگ فار دیٹ. تو مزید یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ کس طرح سے دونوں صورتحال جو ہیں وہ آپس میں متعلق ہوتی ہیں. تو ابھی تک آپ ان کی بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہ دو آیتوں کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بندھن کھولنا، یعنی نشطہ کا کیا مطلب ہے؟ بندھن کھول دینا، آسانی کے ساتھ نکل جانا. اب یہ دو انہوں نے آیتیں بیان کر دی. اب دیکھیں وہ تیسری آیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تیسری آیت بھی صفت ہے ان فرشتوں کی. تیسری صفت فرشتوں کی والسابحات سبحا، سب کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں. مراد اس جگہ تیزی سے چلنا ہے، جیسے دریا میں کوئی پہاڑ نہیں ہوتا، تیرنے والا کشتی وغیرہ میں چلنے والا سیدھا اپنی منزل و مقصود تک پہنچ جاتا ہے. فرشتوں کی یہ صفت تیز جانے والے ہیں. یہ بھی ملائکہ موت سے متعلق ہیں کہ انسان کی روح قبض کر کے بعد میں اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. تو گویا تصویر کیا بن رہی ہے کہ نازعات غرقہ میں کفار کی روح نکالنے کا سما ہے، ناشطات نشطہ میں اہل ایمان کی روح نکالنے کا سما ہے. اب یہ دونوں روحیں جو ہیں انہوں نے کلیم کر لی ہیں، وہ نکل آئی ہیں. تو اب کیا معاملہ ہے؟ والسابحات سبحا، اب وہ دونوں کی روحوں کو تیزی کے ساتھ لے جا رہے ہیں آسمان کی طرف، گویا کہ وہ جو لینڈ آف برزخ ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب چوتھی صفت پہ آئیے. چوتھی صفت ہے فالسابقات سبقا. مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضے میں ہے، اس کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور عجلت سے کام لیتے ہیں. مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں، جی تو مومن کی روح کو جنت و ہواؤں کی نعمتوں کی جگہ، اور کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ پہنچا دیتے ہیں. تو اب یہ فالسابقات سبقا کا مطلب وہ سبقت کرتے ہیں، دے ٹیک لیڈ، یعنی جو وہ ہیں جو کافروں کی روح ہے ان کو وہاں تک لے جانے کے لیے وہ تیزی کرتے ہیں، اور جو مومنوں کی روح ہے ان کو وہ والے فرشتے لے جانے کی روح کرتے ہیں. they try to outdo one another. It's like a race that they run against each other. اور پانچویں جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ پانچویں صفت ہے فالمدبرات امرا، یعنی امر الہی کی تدبیر و تنفیذ کرنے والے. یعنی ان ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم دیا گیا ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان جمع کر دیں گے، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہوگا اس کے لیے وہ اس کا انتظام کر دیں گے. تو آپ یوں دیکھیے کہ اس طرح سے انہوں نے یہ جو توجیہ کی ہے، یہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، میں اگر وہ آپ کے سامنے ان کو درج کر دوں تو یہ دیکھیے. اب یہ والنازعات، آپ یہاں سے دیکھیے کہ والنازعات غرقہ کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ فرشتے جو کفار کی روح قبض کرتے ہیں شدت سے. والناشطات نشطہ، اور وہ فرشتے، یعنی قسم کھائی گئی ہے، وہ فرشتے کہ جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ان کے بندھن کھول دینے کی وجہ سے ان کو ان لاک کیا اور ان کو لے گئے. والسابحات سبحا، پھر وہ اس میں تیزی دکھاتے ہیں، یعنی they try to go towards their destination. اور پھر کیا ہے؟ فالسابقات سبقا، not only they try to go but they try to outdo one another. یعنی وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ تیزی کے ساتھ اپنی سبقت کرتے ہوئے اپنی منزل و مقصود تک لے کے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ فالمدبرات امرا، کہ پھر جس کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے اس کے لیے پھر وہ اس کا انتظام کرتے ہیں. جن لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے ان کے لیے وہ انتظام کرتے ہیں، جن لوگوں کو دوزخ کے لیے الٹیمیٹلی لے کے جانا ہے ان کے لیے وہ الگ ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. اب یہ ہے یہاں پہ اب جواب قسم محذوف ہے. جیسے نا جواب قسم کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ قسم کھائی گئی ہے. اور یوم ترجف الراجفہ جو ہے یہ اصل میں جواب قسم کی جگہ آ گیا. گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، جو مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں، پھر معاملات کو تقسیم کرتے ہیں. یہ ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی. اب جب ہو کے رہے گی تو آگے پھر یہ ہے کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یہ وہ دن ہے کہ جب کانپنے والے جو ہیں یعنی وہ دن ہے جو کانپے گا، پھر اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، اور اس دن جو دل ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور نگاہوں کے اندر ایک خاص طرح کی پستی طاری ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے اچھا انا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا ہم الٹے پاؤں واپس جائیں گے جب ہم ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی اذا کنا عظاما نخرہ، یعنی جب ہم بالکل بھس بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں بالکل تباہ ہو جائیں گی، تو پھر سے وی ول بی ری بورن. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو یہ تو آنا بڑا نقصان دہ آنا ہوگا.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور دفعتاً وہ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں گے آ کے. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ جو ہمارے کنٹمپری اسکالرز ہیں وہ ان آیتوں کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ فرشتوں کی قسم کھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے he has made this day of judgment a certainty, it's a reality, it's certain to happen. لیکن ایز اے سیڈ کہ ان کے ہاں جو دلالت ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ فرشتوں کی صفتیں ہیں جو یہ بیان ہو رہی ہیں. یہاں تک تو آپ نے جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کی بات سن لی. اب میں آپ کو سامنے چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں وہ بھی ان آیتوں کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ بھی جان لیں, وہ بھی سن لیں, کیونکہ وہ ریڈیکلی فرق ہے اور اس ریڈیکل فرق کو بھی سب سے پہلے ترجمے سے سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. اور میں اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی کا جو ان آیات کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں, پھر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے کروں گا. اب دیکھیے جیسے ہی آپ اس ترجمے کو پڑھیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے یہاں جو نازعات ہے, ناشطات ہے, صابحات ہے, یہ موصوف ہے نا سارے, ان کی صفتیں محذوف ہیں, یعنی یہ صفات ہیں, یہ ساری صفات ہیں جن کے موصوف حذف ہیں, یوں سمجھ لیجیے ایڈجیکٹیوز ہیں جن کے ناؤنز جو ہیں وہ حذف ہیں. انہوں نے مفتی صاحب نے اس کو محمول کیا ہے فرشتوں پہ. استاد جی کہتے ہیں کہ یہاں فرشتے مراد نہیں بلکہ ہوائیں مراد ہیں, اور اس کو ترجمہ ویسے کرتے ہیں کہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی, اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں, اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے, پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے, پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے کے پورے ترجمے نے ایک مختلف انداز سے قرآن کی ان آیت کا انٹرپریٹیشن کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ these are not attributes of angels the way it's generally interpreted, بلکہ یہ ہواؤں کی صفات ہیں, یعنی نازعات جو جڑ سے پھینکنے والی ہوائیں ہیں, ناشطات جو نرمی سے چلنے والی ہیں. اس کے بعد جو 3 صفتیں آئی ہیں وہ بادلوں کی ہیں, والصابحات کے جو اٹھانے والے ہیں فضاؤں میں بادلوں کو, یعنی ان ہواؤں کو اٹھانے والے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان ہواؤں کے دوش پہ جو بادل آتے ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ بادلوں کا ساتھ لے کے آتی ہے. پھر کیا کرتی ہے فالسابقات سب کا, پھر یہ بادل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں فالمدبرات امرا, پھر یہ تدبیر کرتے ہیں الگ الگ, گویا کہ برستے ہیں اور بعض جگہ جل تھل کر دیتے ہیں, بعض جگہ تباہی لے آتے ہیں, اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے جہاں پہ رویدگی کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ خشک سالی کا سماں ہوتا ہے, وہاں پہ وہ اپنی جو دوسرا ایلیمنٹ ہے فائدے کا وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جس چیز کو استاذ نے پیش کیا ہے یہ دراصل استاد حمید الدین فراہی سے ماخوذ ہے. پورے کی پوری تفسیر جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے, قوموں کی تباہی کا ذکر آیا, قوم عاد کی, قوم سمود کی, قوم نوح کی, قوم لوط کی, تو وہاں دیکھیے گا کہ سارے کے سارے ہواؤں کے تصرفات ہیں. یعنی جو فرعون کا جو کی تباہی ہوئی ہے وہ پوربی ہوا چلی ہے خاص, اس ہوا نے تیزی کے ساتھ اس سمندر کو پاٹا ہے, اس کو سپلٹ کیا ہے, لیکن اس کا نشان تو حضرت موسیٰ کے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ it started off with موسیٰ touching that sea, لیکن ایکچولی وہ تیزی سے ہوا آئی تھی جس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. قوم نوح کے معاملے میں وہ تباہی آپ کو معلوم ہے کس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیلوج, ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا, وہ بھی پانی کے ذریعے سے, اور وہ بھی اس میں ہوا باعث بنی تھی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود قوم عاد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا ریحن سرسرن عاتیہ, کہ ایسی تباہ شدہ آندھی آئی تھی کہ جس نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا تھا. تو استاذ حمید الدین فراہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ جو قرآن مجید میں سورہ نازعات ہے, سورہ مرسلات ہے, سورہ زاریات ہے, یہ تینوں صورتیں بڑی آپس میں ہم آہنگ اور مماثل صورتیں ہیں. اس میں یہ جو صفتیں آئی ہیں یہ فرشتوں کی صفتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہواؤں کی صفتیں ہیں. اور اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہی صفتیں جب قرآن مجید اس صداقت کو کھول کے بیان کرتا ہے تو انہی ہواؤں کے پہلو سے بیان کرتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو جزا و سزا کا واقع ہونا ہے یہ کتنا قطعی ہے. یہ قریش کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے عاد اور سمود اور قوم صالح, قوم شعیب اور قوم لوط اور قوم نوح اور قوم ابراہیم تباہ ہوئی تھیں ان ہواؤں کے تصورات سے, ہواؤں کے عجائب سے, ہواؤں کی افیکٹیشن سے, تو آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے اگر آپ باز نہ آئے. اور یہ سب کے سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ روز قیامت ہو کے رہے گی. یعنی آپ کے ساتھ اگر دنیا میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, جانتے بوجھتے ان کا انکار کر رہے ہیں,
تو یہ ہوائیں جس طرح سے آپ سے پچھلی قوموں کو انہوں نے تباہ کیا اور ملیامیٹ کر دیا، آپ بھی اسی طرح سے ملیامیٹ ہو جائیں گے اور آپ کا روز قیامت پھر واقع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ استدلال کا اور پوری بات کا فرق جو دونوں اپروچز میں ہے، یعنی آپ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کو فرشتوں سے متعلق کرتی ہے، ٹرائی اسکالر اس کو کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں ہواؤں کے تصرفات مراد ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو صفتیں ہوتی ہیں یعنی ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں، جب وہ کسی ناؤن کے اتنے پرومیننٹ ہو جائیں کہ ناؤن کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے تو پھر ناؤن کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اصل میں تو جو تعلیف ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الریاح النازعات، یعنی اکھاڑنے والی ریاح، اکھاڑنے والی ہوائیں۔ ریاح ری کی جمع ہے، ری عربی زبان میں ہوا کو کہتے ہیں، تو الریاح النازعات اصل میں ترکیب تھی، لیکن نازعات is such a prominent attribute for winds that the word winds has been suppressed۔ تو اس سے اور یہ پورے کا پورا جو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اقوام بعیدہ جو عرب کی پرانی اقوام ہیں جن کی تباہی پر بار بار قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو توجہ دلاتا رہا کہ دیکھو جس طرح سے ہوا اور ابر کی تصرفات نے ان قوموں کو تباہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ انہی ایجنٹس کے ذریعے سے، ایلیمنٹس آف نیچر کے ذریعے سے وہ تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ یہ گواہی دیتی ہیں کہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ کام کیا اور اب بھی یہ کام کریں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوائیں ہیں جن کو وہ پلیزنٹ ہیں، وہ ناشطات نشطہ کا مطلب ہے، جو ظاہر ہے کہ جہاں پہ وہ تباہی نہیں پھیرتی، لوگوں کو اسپیئر کر دیتی ہیں، اینڈ دے لیٹ پیپل ہو آر رائٹیس لیٹ دیم لیو۔ تو وہ دوسرا پہلو ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اور پھر فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ جو آخری تین صفات ہیں یہ ہواؤں کی نہیں ہیں بلکہ یہ بادلوں کی ہیں، اور بادل بالکل آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ امڑتے ہیں پھر ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور پھر بعض جگہ وہ برستے ہیں اور بعض جگہ وہ نہیں برستے۔ تو ایک پوری تصویر کشی ہے جو اس سورہ نازعات میں کی گئی ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا حصہ استاد گرامی کی جو کتاب البیان ہے جہاں انہوں نے سورہ نازعات کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے آ جائے کہ کس طرح سے اس سورہ کے اندر اصل میں جو چیز مراد لی جا رہی ہے ان صفات سے وہ ہواؤں کی صفات، یعنی all these are basically attributes of the wind, not of the angels۔ وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں، یعنی تاریخ اپنی ان سرگزشتوں سے گواہی دیتی ہے کہ جب یہ قوموں کے لیے کبھی عذاب اور کبھی رحمت بن جاتی ہیں، اور ہواؤں اور بادلوں کی گواہی یہاں قسم کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے، یہ ان قسموں کا مقسم علیہ ہے جو اصل میں بربنائے کرینہ محذوف ہے۔ وہ کیا ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گی۔ The thing that you are being promised is bound to come۔ اور وہ کیا پرامس ہے؟ The day of judgment۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ جو پورے کے پوری جو سورہ کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ اصل میں قیامت پر استدلال کر رہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ استدلال قسمیہ اسلوب میں نہیں ہے کہ جو جس سے ایمفسس پیدا ہو، بلکہ وہ استدلال ریزننگ کے اسلوب ہے۔ اور وہ ریزننگ کیا ہے؟ وہ ریزننگ یہ ہے کہ جیسے ایک سابقہ اقوام تباہ ہوئی ہیں اپنی سرکشی کی وجہ سے، تو قریش کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی ہوا اور یہی بادل جو ہیں جو اس وقت تمہارے لیے حضرت رحمت کا باعث بنے ہوں، لیکن جس طرح سے پچھلی قوموں کو کے لیے یہ تباہی کا باعث بنے تھے، یہ آپ کے لیے بھی تباہی کا باعث بنیں گے، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک روز قیامت ہو کے رہے گا۔ اور اس میں جو چیز آپ سمجھ لیں جو فارق ہے which is distinctive between the two approaches، وہ یہ ہے کہ how can we decide کہ whether نازعات is an attribute for angels or it is an attribute for winds۔ تو اگر آپ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے عربی زبان کی تفصیل میں جانے کا، لیکن عربی زبان کے سے واقف لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو نازعات کا جو لفظ ہے اکھاڑ پھینکنے والا، یعنی یہ اکھاڑنا اٹس لائک اپ روٹنگ کے لیے آتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے فرشتوں کے لیے موضوع نہیں ہے۔ جب میں کسی کو اپروٹ، جیسے میں درخت کو جب اپروٹ کرتا ہوں تو جیسے عربی زبان میں اپروٹ کا ورڈ ہے، یعنی انگریزی زبان میں ہے، تو یو ڈونٹ اپروٹ اے سول، آئی مین یو ایکسٹریکٹ اے سول۔ تو نزع اس کے لیے کھینچ کے اس طرح سے کرنا جو ہے وہ کوئی موضوع صرف نہیں ہے۔ یہی معاملہ نشطہ کا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالرز نے اس کو فرشتوں کی صفت بیان کیا؟ تو دیکھیے اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بعض آثار ہیں ایسے، بعض روایتیں ایسی ہیں جو اس کو ایسے ایکسپلین کرتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ جو فرائی صاحب نے بتائی وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل اسکالرز دے ہیو ٹو لک فار سم سینکٹی ان دی مقسم بھی، کہ کوئی ایلیمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تقدس ہو، جس کے اندر تقدس ہو، کیونکہ آرڈنری چیزوں کی قسم تو انسان نہیں کھاتا یا اللہ تعالیٰ بھی نہیں کھاتے۔ تو چونکہ یہ رائے ان کی بن گئی ہے، لہٰذا اب یہ اگر کھینچتان کے فرشتوں کا لفظ لے کے آنا ہے
تو تقدیس تو فرشتوں میں موجود ہے. آبویسلی فرشتے جو ہیں دے ہیو این ایلیمنٹ آف سینکٹیٹی ان دیم. اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مخلوق ہیں. لیکن اگر آپ عربی زبان کے حوالے سے دیکھیں گے تو نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات یہ بہت موضوع نہیں ہے، خاص طور سے نازعات کا جو لفظ ہے فرشتوں سے حوالے سے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ قسم کھا کے کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی قیامت ہو کے رہے گی، تو وہ اہل ایمان کے لیے تو کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے ہی مانتے ہیں. اور جو اہل کفر ہیں جو نہیں مانتے اس کے لیے قسم کوئی دلیل نہیں بنے گی. تو یہ افیکٹو ہی تب بنے گی جب یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایک دلیل کے طور پہ اس قسم کو وارد کیا گیا. اور دلیل کیا ہے؟ یہ جو ہوائیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا، یہ سابقہ اقوام کی تباہی جس طرح سے لے کے آئی ہیں، یہی ہوائیں اب اے قریش تمہاری تباہی کا باعث بن سکتی ہیں. لہٰذا یہ شروع کی آیتیں ان دو اپروچز کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو ریڈیکلی ڈفرینٹ ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے دونوں کا جو استدلال ہے اور جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ آ جائے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، بہت ہی ڈیٹیل لیکچر اور بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. آئی ڈونٹ سی اینی ریز ہینڈ ایٹ دا مومنٹ، بٹ آپ کے ایک سوال کو ایکچولی میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے مینشن کیا کہ یہ اس سے کچھ بحث نہیں کہ جس بات پر قسم کھائی جائے وہ کوئی مقدس ہے یا غیر مقدس، یہ اٹس بیسڈ آن کچھ روایات. وہ روایات کیا ہیں کہ آپ ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ یہی ہیں کہ جیسے ہمارے بعض تابعین ہیں وہ اس سے فرشتے مراد لے لیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی ایک چیز کی تعبیر ایسے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا جو تھاٹ پروسیس ہے یا جو آپ کا نوشن ہے اٹ گیٹ سیٹسفائیڈ، تو آپ یو ٹینڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. تو چونکہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ قسم ہمیشہ مقدس چیزوں ہی کی کھائی جا سکتی ہے، تو اگر آپ کو کوئی رائے اسلاف میں مل جائے گی کہ وہ اس سے انہوں نے مراد فرشتے لیے ہیں، اگرچہ کہ وہ ویک رائے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو وہ یعنی it will suit your approach because you have made this preconceived decision already کہ قسم جو ہے کبھی وہ گواہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ تقدیس کے لیے ہوتی ہے. تو استاد حمید الدین فرائی نے اسی چیز کو اپنی جو کتاب ہے اقسام القرآن عربی میں انہوں نے لکھی ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ استاد امین حسن اصلاحی نے کر دیا ہوا ہے. آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور پڑھیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے قرآن مجید کے اندر یہ جو قسمیں ہیں یہ گواہی کے لیے آئی ہیں. پھر انہوں نے عربوں سے اس کی مثالیں بھی دی ہیں. خود قرآن مجید سے ہی بتایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ استعمالات موجود ہیں. اور میں نے شاید پچھلی دفعہ اس کا اشارہ بھی کیا تھا کہ سورہ منافقون کے اندر اور سورہ نور کے اندر کہ الفاظ اس طرح سے آئے ہیں کہ گواہی اور قسم ہم معنی ہو کے آ گئے ہیں. یعنی اربع شہادات باللہ ہے نا، جو لعان کا جو پورا معاملہ ہے سورہ نور میں، کہ جب بیوی اور میاں کے درمیان اگر انہوں نے ایک دوسرے کو زنا کے لیے بلیم کرنا ہو اور کوئی اور گواہ نہ ملے تو پھر قسموں میں فیصلہ ہوتا ہے. تو ان قسموں کے لیے شہادت کا لفظ آتا ہے، شہادت گواہی. تو خود قرآن مجید نے ایک لحاظ سے بتا دیا کہ قسم اور گواہی جو ہیں دے آر سینونیمس، ہم نام ہیں، مترادفات ہیں. سورہ منافقون میں یہ آیا کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی وہ گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین یہ کہتے تھے، اور اللہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی ان قسموں کو، یعنی قسمیں کون سی ہیں جس کو وہ گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو یہاں سے بھی جو ورڈ گواہی ہے وہ قسم ہے وہ مترادف کے طور پہ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک بیسک غلط فہمی ہمارے ہاں لگ گئی کہ ہم چونکہ اس سے واقف ہیں کہ زیادہ تر قسمیں ہم انسان جو ہیں وہ ایمفسس کے لیے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے ان قسموں کو استعمال کیا. تو میں آپ میں سے جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور ان کے اس رسالے کو پڑھیں. اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، بلکہ اس کے بعد اس انگریزی میں موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس پیدا کرتے ہیں قرآن کی طرف اپروچ کر. میں نے شروع میں جس تھوڑی سی تمہید میں آپ کو بتانے کی بھی کوشش کی کہ قرآن کا جو پورا انداز ہے اپنے مخاطب کو منوانے کا، وہ تحکم کا نہیں ہے. It does not force its premises down our throat. It does not do that. It reasons out. وہ چاہتا ہے کہ مخاطب جو ہے اس کو وہ اپنے ساتھ چلائے اور غور کی دعوت دے اور یہ بتائے کہ دیکھو کیا ایسا نہیں ہے. آپ چنانچہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو علم کا ہے نا، علم ترى کیف، علم ترى ربک باصحاب الفیل، علم ترى کیف فعل ربک، علم ترى کا جو ورڈ ہے کتنا زیادہ آتا ہے، کیا ایسا نہیں ہوا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو یہ جو انٹروگیٹو اسلوب ہے جس میں آپ سوال کرتے ہیں مصنف مخاطب سے اور جواب نہیں دیتے، اینڈ یو لیٹ یور ایڈریسی تھنک اباؤٹ اٹ. تو قسم بھی یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ دیکھو فلاں چیز فلاں پہ گواہی دے رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو براہ راست مخاطب کر کے نہیں کہے گی کہ آپ بھی اسی میں ویسے ہی انوالوڈ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. یہ تو اب مخاطب نے سمجھنا ہے کہ ہاں ہم بھی ویسے ہی
اسی طرح سے مخاطب ہیں. لیکن قرآن مجید کا جو انداز ہے استدلال کا ہے، جس سے پہلی بات معلوم ہوئی. دوسرا یہ کہ وہ انڈائریکٹ استدلال ہے. دیکھیے استدلال جتنا انڈائریکٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی انا کو کم ہرٹ کرے گا، اتنا زیادہ آپ کو ایک بریدنگ اسپیس دے گا. اور دیکھیے قرآن مجید اس لیے اپنے ہاں استدلال میں یہ وسعت رکھتا ہے کہ جب تک بالکل اتمام حجت نہ ہو جائے، بالکل دلیل کے معاملے میں آخری بات نہ ہو جائے، وہ اٹ ڈز ناٹ شٹ اٹس ڈورز. وہ ایک رستہ کھلا رکھتا ہے کہ لوگ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں. وہ نام نہیں لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کئی خطبات دیے، جیسے ان کا وہ مشہور خطبہ ہے کہ جہاں پہ جب وہ ان کے بستی میں زنا ہو گیا اور ان کو پتا تھا کس نے کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ماں بال قوم، اس معاملے اس قوم کا کیا ہوگا جس کے اندر یہ اور یہ اور یہ ہوتا ہے. تو انڈائریکٹ طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج سے متعلق سورہ تحریم میں وہ سارا واقعہ نقل ہوا ہے، بیان ہوا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک زوجہ سے کنفائڈ کی اور اس زوجہ نے ایک اور زوجہ سے کنفائڈ کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے جس سے کہا تھا اس نے آگے بھی کسی کو بتا دیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہوئے. تو جب ناراض ہوئے تو اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا قرآن مجید نے. وہ ہے کہ عرف بعضہ واعرض عن بعض، یعنی ان کی غلطیاں تو دو تین چار تھیں، لیکن پیغمبر نے کیا کیا کہ کچھ کو جتلا دیا اور کچھ کو چھپا دیا. یعنی غلطی بھی پوائنٹ آؤٹ جب کی تو ایسا نہیں کہ ساری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دی، ایک آدھ کر دی تاکہ جو بقیہ ہیں اس سے آپ کی توجہ خود ہو جائے. تو قرآن کا جو پورا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخاطب کو موقع دیتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع ہے. تو وہ نام بھی جب لے گا تو بالکل آخر میں آ کے لے گا، جیسے کوئی یا ایھا الکافرون جب کہا گیا ہے کافر ہو تو نیئر دی اینڈ جب سارے معاملات جو تھے نظر آ رہا تھا کہ اب ختم ہو رہے ہیں. ورنہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ مخاطب کو وہ غور و فکر پہ آمادہ کرے گا، وہ چاہے گا کہ ان کو ایکسپوز نہ کرے. آپ یہ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ جب الزام لگا، حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا زنا کا، اسی طرح سے جو منافقین تھے انہوں نے جو ازواج مطہرات پہ ایک لحاظ سے زمین تنگ کی ہوئی تھی، تو یہ نہیں کیا کہ منافقین کو چیک کیا جاتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ ایکسٹرا پابندیاں لگا دی گئی اور کہا گیا کہ آپ باہر نہ نکلیں. اور یہ اس لیے کہ تاکہ اگر ان میں کوئی رمق بھی موجود ہے تو یہ سنبھل جائیں. پھر آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ لوگ ہیں کہ جو ان سے مشورہ نہیں کیا جانا چاہیے بیکاز دے آر ناٹ دا رائٹ پیپل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ ان کو معاف کیجئے اور وشاورہم فی الامر، اور مشورے میں شریک رکھیے، کیونکہ ابھی ان کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، ابھی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ابھی میں ان کو موقع دے رہا ہوں، ابھی بھی آپ استدلال کیجئے، ابھی بھی آپ بات کو پیش کیجئے. تو دیکھیے جسے کہتے ہیں نا کہ جان جوکھم میں ڈال دینا، بالکل بات کو اس جگہ پہنچا دینا اپنی جسے کہتے ہیں جان گھلانے کے معاملے میں، کہ مخاطب کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی میرے سامنے جو شخص کھڑا ہے یا جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ مجھے جنت کی طرف لے آئے، کسی طرح سے آمادہ کر دے، میرے اندر کا جو سویا ہوا انسان ہے وہ جگا دے. تو یہ سب وہ قرآن کے استدلال کے نازک پہلو ہیں کہ جس میں وہ اتمام حجت بالکل اس موقع پہ کرتا ہے جب اس کو بھی اندازہ ہو جائے اور مخاطبین کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اب اصل میں there is no way out. آپ کا deliberate denial ہے, it is something that is not bound to lead you nowhere and you are insisting on that. ورنہ اس سے پہلے تک جتنی مہلت خدا دیتے ہیں وہ کبھی آپ منافقین کے رویے سے آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں. تو قسم کا جو اسلوب ہے جو آج زیر بحث ہے وہ بھی اصل میں یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ خود غور کریں اور جس چیز کو گواہی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, جس پر گواہی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, بعض دفعہ جیسے کہنا وہ حذف ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ دیکھیے حذف ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں اور اس جگہ پہ لے کے آئیں. تو دس شوز دی آل امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ریزننگ, آف ریفلیکشن, آف ڈیلیبریشن ان دا ڈسکورس آف دا قرآن. وہ چاہتے ہیں کہ انسان سوچ کے سمجھ کے اپنے قدم کو رکھے, اور جب بالکل کوئی گنجائش نہ رہے تب خدا پکڑتے ہیں. اور میرے خیال ہے اس وقت جب وہ پکڑتے ہیں تو جیسے قرآن مجید نے کہا کہ آخرت میں جب ان کی پکڑ ہوگی تو جن کی پکڑ ہوگی وہ گواہی دیں گے, ہاں جی ہمارے ساتھ بالکل انصاف ہو رہا ہے, وی ڈیزرو دس, شاہدین علی انفسہم بالکفر, وہ گواہی دیں گے اپنی کفر کی. تو یہاں ہے اس درجے میں اللہ تعالیٰ معاملات کو پہنچاتے ہیں. اور دیکھیے اس لیے آپ یہ جان لیں کہ ہم یہ خدا ہی کر سکتا ہے. آج کل کے جو لوگ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے, اس لیے کہ وہی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرنے کا جو روکا ہے یا اللہ تعالیٰ ہی کا جو اختیار ہے, تو اس سے اندازہ لگائیں کہ they fall well short of it, because such judgment can only be given by God, because he is the person, he is the being who gives you so much leverage and he gives you so much time to think, جو ہم ظاہر obviously کر بھی نہیں سکتے, اور وجوہات ہیں اس کی. تو راجس کی جو گہرائی ہے قسم کے اسلوب کی, یہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ جیسے جیسے اس پہ غور کریں گے
آپ کو میں کہوں گا کہ آپ ضرور ان قسم کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اقسام القرآن کا جو استاذ نظیم فرائی کی غیر معمولی تحقیق ہے اردو زبان میں موجود ہے، اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے جو اطلاقات ہیں، اس کی جو اپلیکیشن ہے، وہ استاذ امین حسن اصلاحی نے بھی اور استاذ جاوید احمد غامدی نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں کی ہوئی ہیں، آپس میں بعض جگہ اختلاف، میں نے آپ کے سامنے ان کا اختلاف ہی پیش کیا ہے سورہ عادیات میں، کہ دونوں ہی جو آتھرز ہیں انہوں نے گواہی کے طور پہ تو لیا ہے عادیات کی ساری جو قسموں کو، لیکن نتیجہ جو نکلا ہے مقسم بھی اور مقسم علیہ کا، وہ دونوں نے اپوزٹ نکالا ہے۔ تو استاد اور شاگرد بھی اس طرح سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اختلاف وہی ہے جو استدلال کے پہلو سے انسان کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حصہ ہے قرآن مجید کا کہ آپ جتنا زیادہ اپنے اندر لطافت کو اپریشیٹ کرنے والے بنیں گے، اتنا زیادہ یو ول مارول، یعنی اتنا زیادہ آپ حظ اٹھائیں گے کہ یار یہ واقعی کلام ایسا ہے کہ جو خدائی کا کلام ہو سکتا ہے۔ آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر ہے یہ قرآن مجید کا۔ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا، بیکاز وین وی ریڈ اٹ انٹو ڈیپتھ آف اٹ، اس کی باریکیاں یقیناً اس لینگویج کو اپریشیٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن۔ عبد الحفیظ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ آپ نے یہ بہت اچھی طرح اس کو ڈیفائن کیا، مجھے ابھی تھوڑی سی اس میں وہ ہو رہی ہے کہ جو قسم آپ نے جس طرح سے وہ شروع کیا کہ ایک تو یہ کہ کسی چیز کی قسم لی جائے یا وہ چیز جو ہے وہ قسم یا گواہی، وہ چیز خود گواہی دے رہی ہے، تو ایک عام لینگویج کے حساب سے تو کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے، یا اس کے عمل کی قسم کھا لیتے ہیں، لیکن ایک جیسے چیز ہے جہاں یہاں پہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے یا ہواؤں کی ہو رہی ہے، تو ان کی گواہی کہاں سے آ رہی ہے، یا اس کے عمل کی گواہی آ رہی ہے؟ کیا یہ گواہی ہے؟ یعنی دیکھیں نا، وہ ہواؤں سے آپ کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں، جب وہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ہوائیں ہیں کہ جو ماضی میں ان قوموں کے لیے تباہی کا باعث بنی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، تو اب قریش سامنے کھڑے ہیں، جب یہ کلام اتر رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہی ہواؤں کے تصرفات، یعنی انہی ہواؤں کے ایفیکٹس کے نتیجے میں قوم عاد تباہ ہوئی، یا قوم فرعون تباہ ہوئی، یا قوم نوح جو ہے اس پہ وہ فلڈ آیا وہ ہواؤں کی وجہ سے۔ تو یہ سب کی سب یہ گواہی دے رہی ہیں کہ روز قیامت واقع ہو کے رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان قوموں کی قیامت برپا کی ہے، ان کا حساب دنیا میں لیا ہے، تو اب تمہارا بھی حساب اس دنیا میں ہو جانا ہے۔ تو یہ ہے وہ جو گواہی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں یہ جو گواہی ہے اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹل گواہی ہے، یہ اس طرح کی گواہی نہیں ہے جو ہم کورٹ میں دیتے ہیں یا ایویڈنس کے طور پہ دیتے ہیں، بلکہ یہ ایک اٹس لائک سم تھنگ وچ کاسٹس اٹس شیڈو آن سرٹن ایونٹس، یعنی یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو جڑ سے اکھاڑنے والی ہیں، یہ آپ کے سامنے ظاہر آندیاں چلتی تھیں اس زمانے میں بھی، تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہی وہ آندیاں تھیں جنہوں نے آپ سے پچھلے لوگوں کو، جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں پیش آئی، اس کو کوئی اپنی طرف سے کوئی بندوبست نہیں کرنا پڑا، اس نے حکم دیا ہواؤں کو کہ بے لگام ہو جاؤ، وہ بے لگام ہوئیں اور وہ تباہی لے آئیں۔ تو یہی وہ ہوائیں ہیں جو تمہارے سامنے اس وقت موجود ہیں، جن کو تم بھی محسوس کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بھی وہ تباہی کا پیغام لا سکتی ہیں اور تمہارے لیے بھی قیامت برپا کر سکتی ہیں، لہٰذا سنبھل جاؤ۔ تو یہ ہے وہ گواہی کا پہلو جو یہ فرائی اسکالرز اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں وہ ایک عمل ہی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے پہلے، اور میں یہ آپ کو یہ اس پہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، تو چونکہ ہوائیں پر سے تو کچھ نہیں ہے نا، ہواؤں کا ایک افیکٹ ہے، اس لیے میں نے ورڈ استعمال کیا ہواؤں کے تصرفات ہیں، ہوا the way they behave، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر تو سادہ ہوائیں ہوتی تو پھر یہ صفتیں نہ آتی، یہ جو ایٹریبیوٹس آئے ہیں نا کہ کھینچنا اور جڑ سے اکھاڑنے والی ہوائیں اور ایسی ہوائیں جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، تو یہ خود ہواؤں کی جو ٹائپس ہیں، the various types of winds and the way they behave and the effects that they cause، ان کی طرف اشارہ ہے۔ سر اس میں جو ہے، جیسے میں نے اس کو پہلے ایسے کبھی بھی نہیں پڑھا تھا کہ اس میں تو فرشتوں کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے، اور ہمارا ذہن اس میں کھلا ہے، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے تو ہواؤں کا بھی ہم اسی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے پاس متواتر روایات جو کہ بڑی اوتھینٹک ہو، اس کے تھرو اس کو کسی طرح سے ڈیفائن کر کے فرشتے کہا گیا ہو، تو کیا ہمیں اس کو نہیں لینا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی کوئی روایتیں موجود ہی نہیں ہیں جو اوتھینٹکلی رپورٹڈ ہوں اس معاملے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اصل چیز تو قرآن کی زبان ہے، اگر آپ فرائی اسکالرس کو لے رہے ہیں، یعنی دیکھیے نا، اس وقت تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک اپروچ تو یہ ہے کہ وہ روایت کو لے گی
اور خاص طور سے کوئی ایسی روایت اگر مل جائے کہ جس میں جو موصوف حذف ہے, جو ناؤن موجود نہیں ہے, وہ کوئی سینکٹیفائڈ چیز ہو, تو چونکہ فرشتے ایک سینکٹیفائڈ ہیں یا ایک سینکٹیٹی رکھتے ہیں, تو دس از سم تھنگ دے ول ریئرلی ایکسیپٹ ایون اف دا روایت از ناٹ ویری اوتھینٹک یا ویک ہے, کیونکہ یہ بیسکلی صفت کا موصوف کا حذف ہونا ہے, یعنی ایک ایسا ناؤن ہیز بین سپریسڈ جس کی ایڈجیکٹو, جس کی جو ایک صفت ہے وہ بیان ہو گئی بھی ہے. لیکن جب آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض جگہوں پہ عربی زبان اس صفت کو قبول نہیں کرتی, یعنی ایسے فرشتے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں ایسے فرشتے آ جائیں کہ جو سختی کے ساتھ جان کو لیتے ہیں. تو عربی زبان میں کہیں بھی آپ اگر پڑھ لیں گے تو نازعات پڑھتے ہی کبھی آپ کے ذہن میں فرشتے نہیں آئیں گے. یعنی یہ آئی ایم سوری, مجھے اپنے علم کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں, یہ وہی میں ان سے ہی زیادہ گفتگو اس میں کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ جو اس پہلو سے واقف ہو عربی زبان کے. لیکن میں جو میری اپنا مطالعے کی بنیاد پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ النازعات کے ورڈ کو یو ول نیور ریلیٹ اٹ ٹو این اینجل انلیس یو ہیو سرٹن انکلینیشن کہ بھائی فلاں روایت میں بات تو بیان ہو گئی ہے اور وہ چیز بھی مقدس ہے. ادروائز جو سادہ مفہوم سامنے آتا ہے وہ جڑ سے اکھاڑنے والا, یہ قرآن میں اور جگہوں پہ استعمال ہوا ہے ورڈ. ریح سرسرن کا میں نے آپ کو مثال دیا کہ وہ جڑ سے اکھاڑنے والی ہوائیں, جنہوں نے قوم عاد کو تباہ کیا, جنہوں نے قوم سمود کو تباہ کیا, جنہوں نے قوم فرعون کو تباہ کیا, ان کا ذکر انہی صفات سے قرآن نے اور جگہوں پہ کیا ہوا ہے. تو وچ میکس اٹ ویری ایویڈنٹ کہ اصل میں یہ صفات ہواؤں کی ہیں جو ناؤن سپریسڈ ہیں, نہ کہ کسی اور چیز کی ہیں. اور کیونکہ انہی ہواؤں نے پرانی اقوام کو جو تباہی جو لے کے آئی ہیں, اس پہ بہت اچھا ایک چیپٹر لکھا ہے استاد امیر الدین فرائی نے اپنی سورہ زاریات کی تفسیر میں. اگر آپ کو موقع ملے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ پرانی اقوام کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, اس میں سے 90% اقوام ہوتی ہیں کہ جن کی ڈسٹرکشن واز کازڈ بائی دیز ٹیمپیسچوس ونڈز, یہ طوفانی ہوائیں, اور کس طرح سے مختلف موقع پہ انہوں نے کیا. تو اس کو قرآن مجید نے بسیط طریقے سے بیان کیا ہوا, یعنی زیادہ ایکسپلینیٹری طریقے سے, بغیر قسموں کے اسلوب کے اور قسموں کے اسلوب کے ساتھ بیان کیا گیا, اس لیے کہ دونوں طرح کی تباہی انسان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھیں. کچھ لوگ ہیں جو غور و فکر کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے قسمیہ اسلوب از مور افیکٹو. کچھ لوگ نثر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ان کے لیے نثری اسلوب, قسم از لائک از سارٹ آف پوئٹری آپ سمجھ لیں, جس میں ایک بہت لطافت ہوتی ہے, اور وہی چیز نثری اسلوب میں بھی بیان ہوئی ہے. تو قرآن تو چونکہ تصریف آیات کرتا ہے, اپنے ہی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے, وہی استدلال کو بسیط طریقے سے کرے گا, وہی استدلال کو قسم کے طریقے پہ کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر طرح کی ٹیمپرامنٹس ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ وہ سمجھیں. تو یہ وجہ بنی ہے. مزید میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سورہ زاریات کو ضرور دیکھیں, سورہ استاد امیر الدین فرائی کی, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے ہوائیں اتنی فنڈامنٹل بنی ہیں قوموں کی تباہی کا, اور کتنا یہ آبویس ہے کہ یہاں پہ نازعات سے مراد ہوائیں ہو سکتا ہے, فرشتے نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرشتوں کے لیے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. جی انشاءاللہ, شکریہ سر, تھینک یو. بہت شکریہ. عدیل قریشی پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی بات کے شروع میں تو ایسے لگا کہ آپ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں, جیسے قوم عاد کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جس میں تیز چلنے والی آندھیوں کی مدد سے اس قوم پر عذاب لایا گیا, اور دنیا میں ہی اس کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ عدالت لگاتے ہیں رسولوں کے ساتھ وہ لگائی گئی. تو اسی طریقے سے شاید کوئی اشارہ ہو کہ جی قریش کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں. قریش کے ساتھ جو اتمام حجت ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ہوا یا کسی زلزلے یا قدرتی آفت سے نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے ہی کیا گیا. تو یہ صورت پھر کیسے اس اتمام حجت کی طرف اشارہ کر رہی ہے, جو کہ یہ اتمام حجت کی طرف اشارہ کرنے کی, بلکہ آگے اس کا مضمون چلا جاتا ہے آخرت کی طرف, جس میں ایک کے بعد دوسرے آنے والے سور پھونکنے کا ذکر ہوتا ہے, تھرتھری کا ذکر جس کا ہوتا ہے. تو اگر یہ آرگیومنٹ شروع میں بن رہا تھا تو یہ تو شاید دنیا میں ہونے والے اتمام حجت کے لیے بننا چاہیے تھا, نہ کہ آخرت کے لیے یا روز قیامت کے لیے. تو اس پر تھوڑی سی میری کنفیوژن ہے, جو آپ کلیئر کیجیے. تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے قریش پر اس لیے یہ عملاً یہ معاملہ نہیں ہوا کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے. فتح مکہ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سارے کے سارے قریش کے بہت بڑا حصہ ایمان لے آیا تھا. سورہ نصر میں بیان بھی ہوا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ سارے یعنی گروہ در گروہ ایمان لے کے آئے تھے. بہت چند لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا, جنہوں نے پھر بھی وہ جمے رہے تھے, ان کی ہمیں پتہ الگ سے تفصیل موجود ہے. تو اس وجہ سے قریش کو تو صرف بتایا جا رہا ہے کہ this is a possibility if you would have denied this is what would have happened with you as well, but it never happened because they accepted faith. لیکن وہ کیا چیز ہے, وہ یہ چیز ہے کہ دنیا میں آپ کو تباہ کر دیا جائے گا. تو اصل میں درمیان میں ایک مقدمہ حذف ہے کہ یہ دنیا کی جو تباہی ہے آپ کے لیے ہو جائے گی. تو یہ دنیاوی تباہی اصل میں گواہی دے رہی ہے کہ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی اختیار کرتی ہیں وہ دنیا میں تباہ کر دی جاتی ہیں. لہٰذا اے انسان
اس سے غافل نہ رہو کہ ایک بڑی قیامت آنے والی ہے جہاں پہ ایک بڑی اکاؤنٹیبلٹی فرد کی بھی ہوگی. تو جیسے اس دنیا میں قوموں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے اور ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے, تو انسان کا آخرت میں بھی یہ معاملہ ہونا ہے. تو گویا کہ جو لیسر ڈے آف ججمنٹ ہے, یا جس کو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو ایک چھوٹی قیامت ہے جو برپا ہوئی ہے رسولوں کے زمانے میں, وہ دلیل بن جاتی ہے اس گریٹر ڈے آف ججمنٹ کی. تو یہ ریلیٹ ہوتی ہے اس طرح سے. یعنی یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اشارہ تو یہ دنیا ہی کے عذاب کی طرف کر رہا ہے, لیکن وہ دنیا کا عذاب کس لیے اس کو استدلال کے طور پہ قرآن پیش کرتا ہے؟ وہ اس لیے پیش کرتا ہے نا کہ دیکھو یہ دنیاوی عذاب ان قوموں کو ہوا ہے, اب باقی جو اقوام ہیں اور باقی جو افراد ہیں وہ اس سے غافل نہ رہیں, اس لیے کہ اب ان کا حساب ہونا ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا حساب دنیا میں قومی حیثیت سے ہو گیا تھا, اب انفرادی حیثیت سے ہر ایک کا حساب آخرت میں ہونا ہے. تو اس طرح سے یہ جو دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب کو آپس میں قرآن مجید جگہ جگہ ریلیٹ کر دیتا ہے, اور جگہ جگہ یہ کہتا ہے. یعنی کہیں پہ سات کا لفظ استعمال کرے گا, کہیں عذاب کا لفظ استعمال کرے گا, جس سے آپ کو واضح ہو جائے کہ سات سے مراد اصل میں قیامت کی گھڑی ہے اور عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے. لیکن دنیاوی عذاب اسی اخروی عذاب سے ایسے ریلیٹڈ ہے جیسے ایک لیسر ڈے آف ججمنٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ گریٹر ڈے آف ججمنٹ. محمد آصف صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. Yes, Jazakallah for, it's a very different point of view totally compared to traditional point, لیکن جو میں یہ امین اصلاحی صاحب کی جو کتاب اقسام وہ بھی میں پڑھ رہا ہوں, ان کی زاریات کی جو تفسیر وہ بھی میں نے پڑھی. لیکن جہاں تک قسم کے متعلق ہم چونکہ عربی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, تو اقسام قسم کے لیے جتنی بھی بکس دیکھی انہوں نے زیادہ تر قسم کو زیادہ تر ایمفیسائز کے مینر میں لیا ہے, if I'm not wrong, correct؟ جی ایسا ہی ہے. ہاں, تو چاہے وہ نان عربک ہوں کہ عربک ہوں, تو یہ اینگل اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ اینڈ کوائٹ پیلیٹیبل. لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو کیوں اس چیز کو دوسرے انداز میں نظر انداز کیا, جو ٹریڈیشنل لیس ہے آج کا کرنٹ اسکالرز بھی. تو دیکھیے اس کی وجہ وہی ہے نا کہ یعنی قرآن مجید کے اسلوب سے جب انسان تھوڑا سا ناواقف رہے یا اس طرح سے آشنا نہ ہو اور کلام عرب سے اس کا اس طرح سے تعلق نہ ہو, تو چونکہ دنیا میں دستور جب قسم کھانے کا ہے وہ ایمفسسکلی ہے. یعنی قسم جب ایجاد ہوئی ہے تو اپنی نیچر میں وہ اس نے یہ فوقیت اختیار کر لی کہ وہ استدلال کا جو پہلو تھا وہ تو بعض جگہوں پہ رہا, لیکن چونکہ ہم اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے, اسٹریس دینے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں, قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں, تو یہ تو ہم آج بھی کرتے ہیں نا. تو انسان اس سے بہت واقف ہے. یعنی دس از سم تھنگ دیٹ از ریمپنٹ, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ جو ہے قسم کے اندر گواہی کا اسلوب یہ ادب کی چیز ہے. یعنی یہ صرف عربی ادب میں نہیں ہے. آپ یونانی لٹریچر میں پڑھیں, آپ ہومر کو پڑھیں مثال کے طور پہ گریک ٹریجڈیز کے اندر, یا آپ انگریزی کے اندر جو بعض چیزیں ہیں ان کو دیکھیں, آپ اردو زبان میں دیکھیں, آپ فارسی میں دیکھیں, لیکن یہ ادب کے ادب جو ادبی شہپارے ان میں دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ آئے گا کہ یہ مٹی گواہ رہے گی, وطن کی مٹی گواہ رہنا. یہ اردو زبان میں آپ کو ہمارا ملی نغمہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے, وہ اصل میں وطن کی مٹی کو گواہی بنا کے کہہ رہا ہے, حالانکہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی گواہی تو ہے نہیں. تو یہ گواہی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ آپ کو عربی ادب میں, فارسی ادب میں, انگریزی ادب میں, یونانی ادب میں, غرض یہ کہ اکثر ادبی جو زبانوں کے ادبی شہپارے ان میں مل جائے گا. لیکن یہ کامن یوسیج میں اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے ادب کو اپریشیٹ نہیں کرتے یا واقف نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ سمہاؤ ہمارے ہاں یہ ایک رائے بن گئی کہ بھئی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایمفسس کے لیے کھا رہے ہیں. لیکن وہ مشکل پھر ان کو وہی پیش آئی کہ اگر یہ ایمفسس کے لیے ہیں تو پھر تو کسی مقدس چیز کا ایمفسس ہی قابل عمل ہو سکتا ہے. پھر یہ تین کی اور زیتون کی اور مچھر کی اور مکھی کی مثال کے طور پہ, یہ بہت ادنا چیزوں کی یہ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ obviously اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھئی ان کی قسم تو کوئی بنتی نہیں ہے نا, unless کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ قسم نہیں ہے بلکہ it has another ring to it. اس میں یہ بھی ایلیمنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا واللہ, تو اگر ہم کسی کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ واللہ میں تم کو صحیح کہہ رہا ہوں, اب میں نے دیکھا تھا اس کو, تو یہ میرا اب جو آپ نے پوائنٹ آف ویو کیا, میں وہی جو ہم نے جو عربی میں جو پڑھی ہے وٹنس, وہ ایمفیسس کے بجائے اگر وٹنس کو بات کو لیا جائے تو میک مور سینس ٹو می ناؤ کہ اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں. بالکل واللہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس میں یہاں پہ آپ خدا کو گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, ناؤ اٹس ویری گڈ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. تھینک یو. عابد خلیل پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سر آپ کہہ رہے تھے کہ جو فرائض اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اس چیز کو اس لیے سمجھا کہ اس میں جو
पिछली कौमें थे उनकी तबाही का सबब बनी, जिनको मतलब हवाओं से मार डाला गया। सर अगर जी ऐसा नहीं होता, उन पिछली कौमों के साथ ऐसा नहीं होता, वो हवाओं की जद में नहीं आती तो वो मारे जाते, तो फिर इसको जो फराई स्कूल ऑफ थॉट है उसको वो कैसे समझ सकते हैं? दूसरा पॉइंट यहाँ सर ये बनता है कि जो वो कंटेम्प्रेरी वो ट्रेडिशनल स्कॉलर जो है उन्होंने भी उस पेज में वो लिव किया है सर, मतलब उस क्लासिकल लैंग्वेज जो अरबिक लैंग्वेज थी, तो जिन्होंने तफासिर लिखे हैं सर, वो इस चीज़ को कहाँ मतलब फरामोश कर सकते हैं? वो मतलब उन्होंने इस चीज़ को कहाँ इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, वो दोनों बातों का जवाब पहले सवाल का तो ये है कि अगर वो हवाएं जो हैं वो बायस ना बनती तबाही का, तो फिर ये आयतें भी ऐसे ना आती। फिर जो चीज तबाही का बायस बनी है फिर उन्हीं को गवाही के तौर पर पेश किया जाता। देखिए ना, गवाही तो उसी चीज को दी जाएगी कि जो एक्चुअल हुई है। तो अगर हवाओं ने तबाही का बायस बनी है तो इस वजह से हवाओं को गवाही पेश किया गया। अगर फर्ज कीजिए कि इसके बजाय कुछ और होता तो आयतें भी फिर उसी को पेश करती गवाही में। सर जो ट्रेडिशनल स्कॉलर है उन्होंने इसको ऐसा क्यों नहीं समझा? देखिए, ये सवाल तो आपको उनसे बराह रास्त करना चाहिए, लेकिन जहां तक मैं समझा उसकी बड़ी वजह ये है कि कसम के जो उसलूब है, ये हमारे यहाँ चूंकि देखें जो तरीका इख्तियार किया गया है वो ये नहीं है कि बराह रास्त जबान के जरिए से कुरान को समझा जाए, बल्कि असलाफ की आरा के जरिए से या बाज तारीखी रवायात के जरिए से समझा जाता है। तो उनमें जब कुछ रवायात ऐसी मिल जाएं जिसमें ये कहा जाए कि यहाँ पे असल में ये एम्फसिस के लिए है और फरिश्ते मुराद हैं, तो फिर आप असल में इससे हटते नहीं हैं अपने आप को, क्योंकि देखिए आप जो उनकी जो अप्रोच है वो टेक्सचुअल अप्रोच नहीं है, वो टेक्सचुअल फाइडेलिटी की अप्रोच नहीं है कि आपने टेक्स्ट से समझना है या देखना है कि इस तरह के जो टेक्स्ट हैं, जब वो कंटेम्प्रेरी लोगों ने ऐसे टेक्स्ट इस्तेमाल किए जैसे कलाम अरब में, तो उनका क्या मफहूम था, बल्कि वो एक्सट्रेनियस टू द टेक्स्ट, आउटसाइड द टेक्स्ट जो सोर्सेज हैं उनसे वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन। उनमें से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ये है कि कसम जो है वो गवाही के बजाय एम्फोसिस के लिए आई है। तो एक्स्ट्रा टेक्सचुअल सोर्सेज हैं जो इसका बायस बनती हैं, और ये इन जनरल मैंने कई दफा शायद तवज्जो भी दिलाई है कि जहां पे भी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा उसकी बड़ी वजह ये होगी कि आउटसाइड द कुरान कोई रवायत खड़ी होगी, कोई ताबई का कॉल खड़ा हुआ होगा जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। और चूंकि ये फैसला कर लिया गया है कि आपने कुरान मजीद को खारिज से समझना है, पहले दाखिल से नहीं समझना, तो अगर आपको कोई भी इस तरह की राय मिल जाएगी तो आप उसको इख्तियार कर लेंगे। सर तो ये यहाँ वजह। एक और क्वेश्चन सर यहाँ एक और क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कि जो हम वो लुगतुल अरबिया पढ़ते हैं सर, उसमें पहले ही लिखा लिखा होता है कि लिगाइद नातिकीना बिहा, इट इज फॉर नॉन अरबिक। सर यहाँ एक और स्मार्ट ये क्लेम करता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो कुरान को पढ़ने के लिए हमें इसको लुगतुल अरबिया को सीखना जरूरी है। सर अगर हमें उस चीज को मतलब इस आयत को समझना तो हम कैसे समझ सकते हैं? नहीं देखिए मैंने तो ये अर्ज किया ना कि इसके लिए ये जो गैर नातकीना बिहा, ये तो बिल्कुल इब्तदाई अरबी की किताबें हैं। इसके लिए फिर जरूरी होता है कि जो अरबी जबान में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर मौजूद है, जो कलाम अरब जिसको हम कहते हैं, वो खुतबात अरब हैं, वो अशआर हैं, उनके दवावीन हैं जो आज तक भी महफूज चले आ रहे हैं, जिनके बारे में आप बयान कर सकते हैं कि वो मनहूल नहीं है, यानी दे हैव नॉट बीन लेटर एडिशंस या लेटर कंकॉक्शंस, वो कंटेम्प्रेरी जबान की मिसालें हैं, तो वो महफूज हैं। और अगर आप उनको पढ़ेंगे तो मैंने जैसे कहा कि अगर आप अक़सामुल कुरान ही फराई साहब की पढ़ लें तो उन्होंने बेतहाशा वो अशार पेश कर दिए हैं कलाम अरब से, जो ये बता रहे हैं कि देखिए कि वाव जब इस तरह से आती है तो वो कितनी कॉमन है गवाही के लिए, कितना ज्यादा ये कॉमन उसलूब है, और ये समहाउ ये उसलूब जो है ओझल रह गया या किसी वजह से नोटेड नहीं रहा। तो ये असल में देखिए ये वो बहस है जिसका कोई हम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई इंसान एक काम नहीं कर सकता या नहीं उसने किया, तो अब क्यों नहीं किया इसके बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं। तो हम चंद अवामिल ही तो जान सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो बेसिक इसमें फैक्टर है वो एक ही है। यानी एक अप्रोच ये कहती है कि आपने टेक्सचुअल फिडेलिटी, टेक्स्ट को बुनियाद बना के कुरान को समझना है। टेक्स्ट ऑफ द कुरान असल चीज है। खारिज में जो चीज खड़ी है वो एक्सेप्टेबल तब है व्हेन इट इज सबसर्विएंट टू द टेक्स्ट ऑफ द कुरान, उसके तहत है। एक दूसरी अप्रोच ये कहती है कि नहीं, आउटसाइड द टेक्स्ट ऑफ द कुरान जो रवायत खड़ी है असल चीज वो है, कुरान को आपने उसकी रोशनी में समझना है। तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो अप्रोचेस हैं। तो ये तो लामहला होना है कि अगर आपने खारिज से कुरान को समझना है तो फिर खारिज में जो पहले से राय बन गई भी है कि ये सिफतें हैं, या मिसाल के तौर पे ये एम्फसिस का असलूब है, और इस एम्फसिस के असलूब में किसी ताबी की या किसी तबा ताबी की राय ये है कि यहाँ फरिश्ते मुराद हैं, तो आप यू विल इमीडिएटली ग्रास्प इट एंड यू विल इंटरप्रेट द सूरा अकॉर्डिंग टू इट। तो ये अप्रोचेस का फर्क है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।
بہت شکریہ. بس ایک ریٹن سوال موصول ہوا ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ Allah says in Quran that He has created everything in pairs, but the whiptail lizard has only females. This species has absolutely no males. Can you please explain? ہاں دیکھیے یہ تو ویب ٹیل لیزرڈ ہے. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. امیبا جیسے ہے, وہ بھی یونیسیکس ہے, یونیسیلولر ہے, آپ کہہ لیجیے. دیر آر سیورل ادر ایگزامپل دیکھیں. لیکن قرآن مجید منطق کی زبان میں گفتگو نہیں کرتا. منطق کا کیا مطلب ہے کہ جس منطق میں آپ کہتے ہیں نا کلیات یا میتھمیٹیکل ایکسیمز ہوتے ہیں, آپ کو اس کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میں اگر میرا ایک دوست ہے اور میں اسے روز ملتا ہوں, لیکن سیٹرڈے سنڈے میں ملتا نہیں ہوں. 5 days a week وہ میرا کولیگ ہے, آفس میں ہم رہتے ہیں اکٹھے اور روزانہ ہماری ملاقات ہوتی ہے. لیکن 2 دن جو ایسے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے, تو آپ مہینے میں آپ سمجھ لیں 8 دن ایسے ہوں گے ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہوگی, لیکن 22 days بھی میٹ ایچ ادر. اگر میں کسی موقع پہ اس سے کہتا ہوں کہ یار میں تم سے روز ملتا ہوں اور تم نے فلاں بات مجھ سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وی میٹ ایوری ڈے. تو اب یہ دیکھیں لنگوسٹکلی حالانکہ میں مہینے میں 8 دنوں سے نہیں مل رہا ہوتا, لیکن اگر میں اس سے یہ کہوں کہ یار ہم مہینے میں روز ملتے ہیں اور اسٹل یو ہیو کنفائڈ دس, یو ہیو ناٹ کنفائڈ دس تھنگ ٹو می, تو لنگوسٹکلی میری بات بالکل ٹھیک ہوگی. تو زبان علی سبیل تغلیب کے اسلوب پہ چل رہی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ It caters for the linguistic aspect in a way that the جو dominant element ہے اس کو وہ partake کر رہی ہوتی ہے. مثلا جب میں جیسے میں نے مثال دی کہ اگر میں ہر مہینے کے 30 دن لوگوں کو اپنے دوست سے نہیں ملا, لیکن میں 22 دن ملا ہوں, تو اور میں اگر جملہ یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو ہم مہینے میں روز ملتے ہیں اور تم نے پھر بھی میرے سے بات کو چھپا کے رکھا, تو کوئی مجھ سے نہیں کہے گا یار تم جھوٹ بول رہے ہو, تم تو 22 دن ملتے ہو 8 دن نہیں ملتے. تو زبان میں یہ اسلوب ایسا ہوتا ہے جس کو ڈومیننٹ ایلیمنٹ کے طریقے پہ ہم ایڈریس کرتے ہیں. اللہ سبیل تغلیب اسی کو کہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کل شیء خلقنا زوجین, تو وہ بھی اسی پہلو سے کہا کہ بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے, جیسے کہ اس مثال میں ہے کہ اگر میں کہوں میں آپ سے روز ملتا ہوں مہینے میں, تو آپ مجھے یہ نہیں معارضہ کریں گے جی آپ تو 22 دن ملتے ہیں اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ مہینے میں روز مجھے ملتے ہیں. تو یہ زبان کا ایک لنگوسٹک پہلو ہے جس کی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے. جی بہت شکریہ. So I don't have any other questions for the session. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. We'll see you in the next session inshallah. اوکے, خدا حافظ.